नई तजावीज़, बजट साधों के लिए बड़ा चैलेंज। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में आवाम मुतासिर कलेक्शन के हवाले से FBR में शारफाल, जिम्मेदार कौन, IMF की बजट से कबल कड़ी शराइ। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान राजा मोहम्मद इदरीस साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा है। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। ठीक। सर, हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम राजा मोहम्मद इदरीस, एडवोकेट। सर, ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? ताल्लुक मेरा रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। मेरी इब्तिदाई तालीम पिंडी से है जी। तो गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, फिर लॉ की मैंने किया इस्लामी यूनिवर्सिटी से। कौन से सन में? ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है मेरा। अच्छा, तो क्या आपको रोशन पाकिस्तान नजर आता है? जी बिल्कुल आता है जी, इंशाल्लाह। हमारी जो यंग जनरेशन है, और आपको पता है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया के जहाँ पे यंग पॉपुलेशन की रेशियो जो है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सो हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और फ्यूचर जो हमारा फ्यूचर जो है बड़ा ब्राइट है इस हवाले से इंशाल्लाह। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? तालीम चूँकि मेरा शोबा नहीं है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। तालीमी शोबे में प्राइवेट सेक्टर ने तालीमी निज़ाम को दो हिस्सों में तब्दील कर दिया है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर तालीम बिक रही है, हल क्या है? देखिए नहीं, मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के एंड पे है, गवर्नमेंट के एंड पे अगर ये ड्यूटी पूरी तरह से अंजाम दी जाए तो प्राइवेट सेक्टर का रोल खत्म हो जाता है। सो जो करंट पोजीशन है, गवर्नमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से नहीं कर रही, तो जो प्राइवेट सेक्टर की इसमें कंट्रीब्यूशन वो बड़ी अच्छी है। अब ये नहीं है कि सिर्फ वो बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, वो एजुकेशन भी दे रहे हैं। अब फर्क सिर्फ ये है कि मेरे ख्याल में कुछ इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी बच्चों की तरबियत के हवाले से कोई खास काम नहीं कर रहे। क्या सरमायाकारी तलबा और तलबात की रोशन मुस्तकबिल को नागुज़िर साबित हो सकती है? डेफिनेटली जी। देखिए, किसी भी मुल्क के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, वो उसी से सारा पहिया चलना है। उसी से जो हमारी यंग लॉट है जो एजुकेशन लेके आ रहे हैं उनको जॉब मिलनी है, उनको बिजनेस के आइडियाज मिलने हैं। और मेरा ख्याल है कि किसी भी माशरे की बजट से कबल IMF के हुक्म पर स्टेशनरी एशिया पर सेल टैक्स 10% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। किताबें और कापियाँ महंगी, वालिदैन परेशान। हाँ, इसमें पहले सेल टैक्स जो है ना, इन आइटम जो आपने बताई है, रिड्यूस रेट चल रहा था इन पे, अभी 10% चल रहा था। अब ये स्टैंडर्ड रेट पे आ गए 18% पे। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली इससे महंगाई होगी, बच्चों के लिए मुश्किलात तो होंगी जी। और इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये वो सेक्टर है कि जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तालीम से कौमें तरक्की करती हैं। आपके ख्याल में कायद के पाकिस्तान में नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? जिस तरह आपके सवाल में इसका जवाब देना है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। एजुकेशन ही से कौम ने तरक्की करनी, और एजुकेशन ही को फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी और हम सबको जी। वकालत के साथ रेवेन्यू और कॉर्पोरेट की सफाना कैसे हुआ आपको? मेरा शुरू से ही जो मेरी माइंड सेट था वो कॉर्पोरेट के सेक्टर की तरफ ही था। तो मैंने उसी तरह BCom कॉमर्स की मैंने एजुकेशन ली, फिर लॉ की तरफ आए। तो बिफोर कंप्लीटिंग माय लॉ डिग्री मैं कॉमर्स में ही प्रैक्टिस कर रहा था एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर। आपने अपनी प्रैक्टिस का आगाज किस कानूनदान के तहत शुरू किया? मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, मेरे सीनियर हैं हमारे उस्ताद जहाँ ऑफिस बैठे हैं, उनके ऑफिस है, मैं अभी स्टिल उन्हीं के साथ हूँ। हाफिज मोहम्मद इदरीस एडवोकेट, बड़े रिनाइन लॉयर हैं इस्लामाबाद के, और टैक्स में उनका बड़ा नाम है, भी हैं जी हाँ, माशाल्लाह हमारी टैक्स बार के भी संगी है। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं? था किसी दौर में,
لوکل پالیٹکس میں رہا ہوں لیکن اب چھوڑ دیا سارا کچھ. ٹیکس کنسلٹنٹ بننے کی کیا شرائط ہے؟ دیکھیے ٹیکس کنسلٹنسی کے لیے جو دو پیٹرن چل رہے ہیں. ایک تو جو کامرس کی گریجویشن ہے اس MBA کامرس گریجویشن ہوگی, جی اس پہ بھی FBR سے ٹیکس پریکٹیشنر کا لائسنس لے کے بچے کر رہے ہیں پریکٹس. جی. سیکنڈ آپ لا کی ڈگری لے کے, تو ان دونوں پیٹرن چل رہے ہیں. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں کیا خدمات ہیں؟ لیکن یہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پریکٹیشنر کی اور ٹیکس لائر کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. جی. اور بدقسمتی سے گورنمنٹ شاید اس چیز کو آنر نہیں کر رہی اور نہ ہی FBR اس چیز کو سمجھتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو پریکٹس ہے نا ٹیکس کی, مطلب ٹیکس پریکٹس میں صرف یہ نہیں کہ ٹیکس ریٹرن بنانا اور ٹیکس کی لیٹیگیشن, ٹیکس کے معاملات جو بھی لا کی انوالومنٹ ہے وہ ساری اس کو ہم دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں پریکٹیکلی. بدقسمتی سے جو ٹیکس ریٹرنز کا کام ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے آج کے دور میں بھی. مطلب جو بندہ جس کو نوٹس جاتا ہے وہ کنسرن کلرک کے پاس جاتا ہے اور وہی اس کی کہتا ہے جی میں آپ کی ریٹرن بنا دیتا ہوں, اور وہی کنسلٹنٹ اس کا بن جاتا ہے. تو جو ایک بہت بڑی کلیکشن میں ہرڈل ہے وہ یہی ہے. آپ حافظ عزیز صاحب کی کمپنی میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. حافظ عزیز صاحب کی کمپنی کا نام کیا ہے, کس پوسٹ پر آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور اس ادارے کی خدمات کیا ہیں؟ شیخ لا ایسوسیٹ نام ہے جی ہماری اصلاح فرم کا, جو 1984 میں اسٹیبلش ہوئی. حافظ صاحب شروع دن سے ٹیکس کنسلٹنسی پہ فوکس کیا اور وہی کر رہے ہیں. آپ صاحب سے چھوٹے بھائی ہیں شیخ محمد الیاس, ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں ٹیکس اپنا ڈسٹرکٹ بار کے, وہ سول میں کر رہے ہیں اور ان کا ماشاءاللہ سول میں بڑا اچھا نام ہے. جہاں تک میری اس میں کنٹریبیوشن کا تعلق ہے تو میں ایز اے ٹیکس مینیجر آپ صاحب کے ساتھ کر رہا ہوں, اور پچھلے کوئی 25-30 سال سے میں آپ صاحب کے ساتھ. اس ادارے کی خدمت کیا ہے کلائنٹ کے حوالے سے؟ مطلب اس الحمدللہ اس پنڈی اسلام آباد کے اچھے کلائنٹ, بڑے برانڈ کلائنٹ جو ہمارے پاس ہیں, اور ہم ان کو ایک اچھی ٹیکس کنسلٹنسی سروس دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان کی ٹیکس پرابلمز ہیں ان کو بھی سالو کر رہے ہیں. ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت قانونی تقاضوں پر عمل درآمد کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ لیکن ٹیکس آرڈیننس جو نیا ہے یہ وہی ریپیل جو آرڈیننس ہے 1979 کا, اسی کو انہوں نے موڈیفائی کیا اور آلموسٹ اسی کے پیٹرن پہ چلے گئے ہیں. نئی زمانے کے تحت بھی کافی ساری چیزیں اس میں آئی. جی. اس میں دیکھیں جو اس کی امپلیمنٹیشن تو ڈیفینیٹلی FBR نے کرنی ہے, لیکن جو لوگوں کو ایک عام بزنس مین کو سمجھانا ہے اس میں ٹیکس لائر کا بڑا کردار ہے. جی. تو الحمدللہ ہم نے ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو اسی آرڈیننس کے اندر رہتے ہوئے لا کی جو ریسٹرکشن ہے, لا کی جو امپلیمنٹیشن ہے اسی کے حوالے سے گائیڈ کیا اور اسی کے حوالے سے ان کو ٹیکس بھی جمع کرایا. کلیکشن کے حوالے سے FBR میں شارٹ فال ذمہ دار کون ہے؟ لیکن شارٹ فال کا جو بڑی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک تو بڑے آرٹیفیشل اور نان پریکٹیکل سے ٹارگیٹ ہم رکھ دیتے ہیں, اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے نا وہ, لیکن آف کورس ڈپارٹمنٹ بڑی اب محنت کر رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے. کیا آپ کی نظر میں چیف کمشنر سے لے کر انسپیکٹر تک کرپشن میں ملوث ہیں؟ دیکھیں جی کرپشن جو ہے نا وہ صرف FBR نہیں, باقی ڈپارٹمنٹ میں بھی چلتا ہے. بڑے اچھے لوگ بھی FBR میں بھی, اور دن رات محنت بھی کر رہے ہیں, اور ان کی بڑی ایک پازیٹیو رول ہے. اور اسپیشلی اب یہ کرپشن کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ کافی حد تک اس میں کمی آئی ہے. ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے بھی تحفظات نظر آتے ہیں, تحفظات کیسے دور کیے جائیں؟ ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے جو مین تحفظات ہیں, جو مین پرابلم ہے وہ اس میں میرے خیال میں FBR کی جو اپروچ ہے نا وہ صرف اپنے حد تک رکھتے ہیں. پہلے ایک ٹائم تھا جس میں ٹریڈ باڈیز کو انوالو کیا جاتا تھا, ٹیکس بارز کو انوالو کیا جاتا تھا, تو ایک بڑی اچھی ایک پریکٹیکل سی ریٹرن فارم آتا تھا اور وہ ایزیلی لوگ اس کو مینیج بھی کر لیتے تھے. تو ابھی یہ سلسلہ تھوڑے عرصے سے نا ڈسکنیکٹ ہوا ہوا ہے. کیوں؟ آئی ڈونٹ نو کیوں, اس کا جواب نہیں ہے. ٹیکس نہ دینے والوں کو نیٹ پہ کیسے لایا جائے؟
لیکن ٹیکس اس کے لیے بھی الگ سے بڑے ڈائریکٹریٹ بنا گیا ٹیکس براڈنگ بیس براڈنگ کے لیے، لیکن کوئی خاص رزلٹ نہیں آیا اس کے. ٹیکس نہ دینے والوں کے لیے قانون سازی موجود. اس حوالے سے جرمانے عائد کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے ایف بی آر وہ کر رہا ہے سارا کچھ، لیکن ایون دین ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی جو ایف بی آر کا مین ٹارگیٹ ہے وہی پرانا ٹیکس پیئر ہے. حالانکہ نئے ٹیکس پیئر کا آپ کو پتا ہے کہ اب جو سسٹمیٹک ہو گئی چیزیں، میں کوئی چیز پرچیز کرتا ہوں، پراپرٹی پرچیز کرتا ہوں تو میرا سی ایم آئی سی نمبر وہاں یوز ہوتا ہے، وہ سارا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس آ جاتا ہے. لیکن ایون دین اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، بے شمار کیسز پینڈنگ پڑے. امپلیمنٹیشن کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی یہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہے، اس میں تو اور کسی نے کچھ نہیں کرنا. لاکھوں فائلرز کا نیٹ پر اضافہ، ایف بی آر مذہب سے محروم کیوں؟ لیکن جو اضافہ ہے وہ جو سسٹم آیا نا فائلر اور نان فائلر کا جو کنسیپٹ انٹروڈیوس کرا گیا، ایک تو وجہ وہ ہے، اور باقی ادارے کے کچھ لوگ ہیں جو اس سسٹم کو اپنی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ نہیں چلنے دے رہے. جی. فائلرز کے لیے خریداری پر ٹیکس شرح میں کوئی ریلیف نظر آتا ہے؟ کمنگ بجٹ کی بات کریں. جی. اس میں دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے جو سیلریڈ کلاس ہے اسی کو نچوڑا گیا ہے، اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو سیلریڈ کلاس کو تھوڑا سا ریلیف دے رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑے ریلیف کی ضرورت ہے، پلس ٹیکس ریٹ کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہو گیا ہے، انویسٹر یہاں سے جا رہا ہے کہ نا پوری دنیا میں اگر ٹیکس ریٹ آئیں گے تو وہاں پہ انسینٹیو بہت بڑے ہیں. ہمارے یہاں ٹیکس ریٹ تو آئیں گے بٹ انسینٹیو کوئی نہیں ہے ٹریڈر کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے، کوئی پریویلیج نہیں ہے. تو اس بارے میں ایف ای آر کو گورنمنٹ کو حکومت نیٹ ٹیکس کے بجائے ٹیکس نیٹ کو وسعت دے اور موجودہ ٹیکس پر بوجھ کم کرے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک بالکل ایک بڑا آئیڈیل ایک اپروچ ہے، اور یہ تمام ٹریڈ باڈیز کی، ٹیکس لائرز کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے، نہ کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو نچوڑا جائے، انہی پہ ٹیکس ریٹ بڑھایا جائے. اور ابھی تو پچھلے کچھ سالوں سے جو گورنمنٹ کے ایم پی اور ایف پی آر کر رہا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی ذمہ داری انہی ٹیکس پیئر پہ ڈالی جا رہی ہے، یہ بڑا غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی زمانے میں صرف ٹیکس ود ہولڈنگ گورنمنٹ اداروں کا کام تھا. تو سر اس کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں اس کو یہ ایف بی آر ہی نے روکنا ہے نا. آپ نے ایک ٹریڈر کو، بزنس مین کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا کے دوسروں کی ٹیکس کی ذمہ داری اس پہ ڈال دی، اور اس پہ وہ بہت بڑے بڑے جرمانے عائد کر دیے. یہ میرے خیال میں ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک اور بزنس پوائنٹ سے بھی غلط ہے. نئے مالی سال میں ایف بی آر کو ہر صورت تقریباً 16 ارب روپے جمع کرنا ہوں گے، یہ ہدف کیسے پورا ہوگا سر؟ میرا خیال ہے پچھلے سال بھی ہدف شاید 100% کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا، تو ابھی بھی صورتحال کچھ ایسی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تو بڑے ہیوج ٹارگیٹ ہے کہ جو ان ریئلسٹک سے ہیں. اور سیکنڈلی اب وہ اس طرح کی حالات بھی نہیں ہے بزنس مین کے لیے بھی، تو پریشان ہے بزنس مین بھی اور عام. نیا بجٹ، نئے تجاویز، بجٹ سازوں کو چیلنج کا سامنا، یہ چیلنج کیا ہے اور کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ لیکن سب سے بڑا چیلنج تو میرا خیال میں انویسٹمنٹ کا ہے. سیکنڈ چیلنج اس میں ہے ٹیکس ریٹس کا، ٹھیک ہے، ود ہولڈنگ کے جس میں نے آپ کو بتایا. یہ چیزیں یہاں جب تک آپ ریلیف نہیں دیں گے، ایک انویسٹر کو آپ انکریج نہیں کریں گے، تو بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے دن میں. آپ کے خیال میں وفاقی بجٹ کیسا ہوگا؟ جو پوزیشن نظر آ رہی ہے کوئی اچھے کی اتنی امید نہیں ہے، لیکن ہوپ فار دا بیسٹ. ملک میں سب سے زائد ٹیکس عوام اور تنخواہ دار طبقہ کرتا ہے. بجٹ میں عوام اور حکومت کو کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہے، اور سفید پوش گھرانوں کا حل کیا ہے؟ میرے خیال میں اس پہ سائلنٹ ہے سارا کچھ نظر نہیں آ رہا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شیڈیڈ کلاس کو ریلیف دے رہے ہیں، کیونکہ شیڈیڈ کلاس کے پچھلے 2-3 سال سے ٹیکس ریٹ بڑے ہائی تھے، تو اس میں اللہ کرے کچھ ریلیف آ جائے. اور سیکنڈ کوئی بڑا ریلیف ملے گا یا دیکھیں ان سارے ایشو کا جو حل ہے نا وہ نئے ٹیکس پیئر نہیں ہے. جب تک آپ نئے ٹیکس پیئر کو نہیں لائیں گے نیٹ میں، تب تک یہ مسائل آپ کے حل نہیں ہونے والے. ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انویسٹر
بیرون ملک جا رہے ہیں، ملک میں کاروباری اعتماد کمزور، اعتماد بحال کرنے کے لیے کیا تجویز ہونی چاہیے؟ دیکھیے، اعتماد بحال کرنے کے لیے بہت ساری راستے ہیں جو گورنمنٹ کو پتہ ہے. جب تک آپ ایک بزنس مین کو ایک عزت نہیں دو گے، رسپیکٹ نہیں دو گے، ٹیکس ریٹس میں ریلیف نہیں دو گے، تو یہ چیزیں نہیں ہونے والی. اس قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے. آپ کو پتہ نا کہ یہاں پہ لوگ زکوٰۃ خیرات سب سے زیادہ دیتے ہیں لیکن ٹیکس کم دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ مس ٹرسٹ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ٹرسٹ کو بحال کرے، لوگوں کو تھوڑا بہت ریلیف دے. جو ٹیکس نیٹ میں آلریڈی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو ریلیف ہونا چاہیے، نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. اب آپ کو پتا نا چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی ہر طرح کے برانڈ پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ بھی ایک کمرشل ایکٹیویٹی بڑے عروج پہ ہے، لیکن وہاں سے ٹیکس کلیکشن نہ ہونے کے برابر ہے. تو صرف چند ایک 8-10 بڑے شہر ہیں وہاں پہ فوکس ہے گورنمنٹ کا. میرا خیال ہے اور میری اس میں ایک رائے ہے کہ چھوٹے شہروں پہ بھی فوکس کرنا چاہیے، وہاں سے بھی ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ کیا نئے بجٹ میں حکومت صنعتی فروغ کے منصوبوں کے لیے کوئی فنڈز مخصوص کرے گی؟ سر اس پہ بھی ابھی تک کچھ ایسی چیزیں آئی نہیں سامنے، لیکن ہونا چاہیے. جب تک آپ نئے انڈسٹریل زون نہیں بنائیں گے، جب تک آپ لوگوں کو ایک ٹیکس ریلیف نہیں دیں گے. لیکن کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ہم نے بدقسمتی سے پچھلے 20-30 سالوں میں صرف ایک ریئل اسٹیٹ مافیا کو پروموٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انڈسٹری کو ہم نے ڈسکریج کیا ہے. کسی بھی ملک کی ترقی کا راز جو ہے نا وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں ہے. سو انڈسٹری کو جب تک آپ پروموٹ نہیں کریں گے، ان کو ریلیف نہیں دیں گے تو وفاقی بجٹ میں صنعت کاروں اور تاجروں کی نظریں حکومتی پیکج پر لگی ہیں، اثرات کیا ہوں گے سر؟ سر ساری امید پہ بیٹھے ہیں دیکھیں، کیونکہ ابھی جو ہمارا دہلی کا انٹریکشن ہے بزنس مین کے ساتھ سخت تنگ ہے سارے، کیونکہ نئے قوانین نئے ودولنگ ہے. اب جو ٹیکس دے رہے ہیں اسی پہ ہے. اب تو ہر بزنس مین کے 2-4 بندے جو ہے نا فل ٹائم اس چاپ پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے 2-4 امپلائی فل ٹائم اس ٹیکس میٹر کی انگیجمنٹ میں ہے. ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنی، ٹیکس ودولنگ کرنا، جمع کرانا، فائنینشیل ارینج کرنا. سو اس کو تھوڑا بہت دیکھنا ہوگا گورنمنٹ کو. کیا حکومت صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کوئی پالیسی لانی چاہیے؟ اس میں سولوشن تو یہی ہے. فائنینشیل آپ کی جو پرابلم ہے ان کا سولوشن تو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے. بالکل. جب تک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں آپ کی ایجنڈے پہ پرائرٹی نہیں ملے گی اس کو، تب تک آپ نہ اپنے ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ایک جو پرانے ٹیکس پیئر ہیں اس کو ریلیف دے سکتے ہیں. پاک چین معاشی تعاون نئے بلندیوں کی جانب گامزن ہے. کیا چین پاکستان کو نئے قرض جات آسان شرائط پر فراہم کرے گا؟ دیکھیں ہمیں ان قرضات کی جنگل سے نکلنا ہوگا. وہ چین ہو، امریکہ ہو، IMF ہو یا کوئی بھی ہو، جب تک قوم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرے گی، کھڑا ہوئے گی نہیں، تب تک ترقی نہیں ہے. لون یہ چیزیں یہ کچھ نہیں ہے. پوری دنیا جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ پہ چلتی ہے. آپ انویسٹر کو پروموٹ کرو، انویسٹر کو انکریج کرو، انویسٹر کو انوائٹ کرو اپنے ملک میں کہ وہ انڈسٹری لگائے آ کے یہاں پہ. میرے خیال میں جب انڈسٹری آپ کی پروموٹ ہوگی تو سارے مسئلے آپ پاک ایران تجارتی حجم $10 ارب سے لے جانے کا عزم، کیا طریقے کی رائے ہموار ہوں گی اس سے؟ بہت اچھا روٹ ہے ہمارے پاس. ہمارا نیبر اسلامک کنٹری ہے ایران، ہمارا برادر ملک ہے، اور ہمیں بالکل اس پہ فوکس کرنا ہوگا. ہمیں ان کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو 10 کیا میں سمجھتا ہوں کہ تو بلین میں جانی چاہیے، ہماری $1 بلین میں جانی چاہیے، اور بڑا پوٹینشیل ہے دونوں ممالک کے ساتھ. IMF کی بجٹ سے قبل نئی شرائط کیا ہے؟ دیکھیں IMF تو کہہ رہے کہ جہاں آپ نے ٹیکس ریلیف دیا نا وہاں بھی آپ ٹیکس لائیں. حالانکہ IMF کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری ایک نان پروڈکٹیو ایکسپینسز ہیں ان کو کرٹیل کریں، ان کو ریڈیوس کریں. لیکن IMF کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ ٹیکس لگائیں، یعنی کہ جو سیکٹر رہ گئے ان پہ بھی ٹیکس کریں. کیا یہی وجوہات ہیں کہ IMF کا ٹیکس وصولی کم کرنے سے صاف انکار؟ وجوہات کیا ہیں؟ میرا خیال ہے وجوہات یہی ہے کہ ٹارگیٹ نہیں پورے ہو رہے، اور مزید لون لے کے ہم اپنے ری پیمنٹ کے لیے بھی ہمیں لون لینا پڑتا ہے، جو کہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس ملک کے لیے. آپ کی نظر میں ملک کی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے کیا ٹھوس حکمت عملی اپنائی جائے؟
میرا خیال ہے اگر اس کو دیکھا جائے ایز اے ٹیکس کنسلٹنٹ تو صرف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے ترقی کے نان معیار ایجنڈا. بڑھائیں گے. آپ کا دیکھیں نا, جب تک آپ ایڈ سے نکلیں گے, آپ امپورٹ کو اپنے ریڈیوس کریں گے, ایکسپورٹ کو آپ بڑھائیں گے, تو ایکسپورٹ جب انڈسٹری ہوگی تو ایکسپورٹ بڑھے گی نا. جی کسی بھی ملک کی ترقی کا راز ہی ایکسپورٹ ہے اور انڈسٹری ہے. بدقسمتی سے پچھلے 25-30 سال میں ہم نے انڈسٹری کو کم کیا ہے بڑھانے جی کی بجائے. بالکل. تو جب تک آپ انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ نہیں کریں گے تب تک آپ نہ اپنے ٹارگیٹ پورے کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ خوشحالی لا سکتے ہیں. وفاق صوبوں کے ساتھ کشمیر اور گلگت پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی نور کے طور پر کردار ادا کر سکتا ہے. بے شک اس قوم کے خطوں میں بڑا پوٹینشیل ہے. جی صرف بات مس مینجمنٹ ہے. اس کو مینجمنٹ میں بہتری لانا ہوگی, اپنی قوم کو اعتماد دینا ہوگا, اپنی قوم کو ٹرسٹ کرنا ہوگا, تو انشاءاللہ ہمارا فیوچر بڑا برائٹ ہے. آپ کی نظر میں ملکی اداروں کو کس طرح مضبوط اور فعال بنایا جائے اور کرپشن کیسے ختم کی جائے؟ دیکھیے کرپشن کا جو جہاں تک سوال ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہی ہے. جی ایک فیئرنیس جب تک آپ لائیں گے نہیں, سسٹم بیس چیزیں نہیں آئیں گی نا. آپ ایف پی آر کے اندر اگر ہم بات کریں تو بہت ساری کرپشن سسٹم بیسڈ ہونے کی وجہ سے ختم ہوگی ہے, کیونکہ نوٹسز جو ہے نا وہ سسٹم ہے. پہلے تو پسند ناپسند پہ نوٹس بن گیا, آپ نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائی تو میں نے آپ کو نوٹس بھیج دیا اور اس کی تحس نحس ہوگی. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. سو آج کے اس ماڈرن دور میں ہمیں بھی اپنے جو کمپیوٹر سسٹم ہے, جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے ملک کے اندر, دنیا کے اندر, اس کو اپنے اداروں کے اندر لانا ہوگا. ملک میں دہشت گردی کا راج, اس نسل کو جڑ سے کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں وہ ہماری فورسز کر رہی ہیں اس کے لیے اور بڑا پازیٹیولی رسپانس کر رہی ہیں. دہشت گردی الحمدللہ کافی حد تک کم ہوئی ہے اور وہ جن کا کام ہے اس کو ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں. ایران امریکہ جنگ بندی, پاکستان امریکہ سمیت دیگر ممالک کی نظروں میں آئی ایم ایف قرضہ جات, ملک کی معیشت, عافیہ صدیقی, کشمیر سمیت پاکستان کچھ فائدے اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان نے اسپیشلی یہ جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. جی اور اللہ کرے کہ دنیا میں امن ہو جائے, یہ جنگ بندی فائنلائز ہو جائے, ایک ایگریمنٹ سائن ہو جائے, پھر پاکستان کو یہ ساری اپنی اس کوشش کو, محنت کو کیش کرانا چاہیے اور انشاءاللہ اس میں کافی برائٹ ہے فیوچر ہمارا. آپ کی نظر میں کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار؟ یہ سب ایک بڑا ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, اس کا میں کچھ نہیں جواب دے سکتا ہوں. کشمیر پر بات کرتے ہیں سر. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیادی. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم, آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ کشمیر کا حل بھی وہی ہے جو ہم نے انڈیا کو ایک سبق دیا ہے, حل وہی ہے اس کا, اور کوئی حل نہیں ہے. کشمیری مجاہدین کی بے تحاشا قربانیاں, 78 سال گزر گئے, اس کے باوجود سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے. اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. حل کیا ہے؟ سر جب تک آپ اپنے آپ کی اپنی پاور کو منوائے وہ نہیں, دنیا آپ کو نہیں سنے گی. کمزور قوموں کو دنیا نہیں سنتی, نہ لفٹ کراتی ہے. مودی سرکار کا عمدہ قانون, کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں. مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشال ملک کی کاوشیں رنگ لائیں گی؟ لیکن وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں, اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں. تو یہ انٹرنیشنل پولیٹکس ہے, اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 12 جون 2026 کو باغی جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے, جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب اور جناب عبداللہ یوسف صاحب سابق چیئرمین ایف بی آر شرکت فرما رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ہماری محبتیں, ہماری دل کی دھڑکنیں کشمیر کے ساتھ ہیں. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ بنے گا, رہے گا. تو باقی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اسٹرگل میں کامیاب کرے. ہماری دعائیں, ہماری ہمدردیاں کشمیری قوم کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ جو نعرہ قائد اعظم نے لگایا تھا کہ پاکستان, کشمیر پاکستان کی شہر ہے, بالکل اسی پہ بلیو ہے ہمارا بھی.
اور پاکستان کا بھی سروائیول کشمیر کے ساتھ ہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا, بڑی نوازش ہے. تھینک یو ویری مچ.